बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माहरुख है। मैं देखने में बहुत खूबसूरत और कमसिन थी, मगर मेरा शौहर सिर्फ उम्र में ही ज़्यादा बल्कि शक्ल सूरत का भी बहुत कम शक्ल था। उसको देखकर तो मेरा दिल अंदर से रोने लगा। लेकिन घर वालों ने शादी इसलिए करवा दी क्योंकि वो लोग अमीर थे। मेरे वालिद साहिब के सर पर शराफत का भूत सवार था। कहने लगे, लोगों का शरीफ होना ज़रूरी है, दौलत भी आती जाती है, शक्ल सूरत में भी कुछ नहीं रखा। अगर एक शख्स बहुत अमीर हो, शक्ल की भी उसकी बहुत अच्छी हो, लेकिन वो बदकिरदार हो, तो फिर क्या उसको सर पर बिठाकर उसकी पूजा करेंगे? वो हर किसी को लाजवाब कर देते। खैर, जब मेरी शादी हुई, मैंने अपनी नंद को देखा। मेरी नंद भी मेरे शौहर की तरह ही काली और मोटी सी थी। यूँ समझ लें कि दोनों बहन भाई एक जैसे लगते थे। दोनों में सिर्फ लंबे बालों का ही फ़र्क था। इस शादी को मैं एक और अजीब बात भी सुनी। मेरी सास का नाम बिल्किस था। सब कहने लगे, बिल्किस के बच्चे तो काले हैं। अपने बच्चों की शादियाँ जिनसे की हैं, उन लोगों को देखकर दिल से दुआ निकलती है। उसका तो दामाद भी भला का हसीन है, और अब बहू देखो कैसी खूबसूरत लेकर आई है। चलो मर्द बदसूरत हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए क्या खूबसूरत मॉडल नुमा हीरो जैसा लड़का तलाश किया है। उसने इतना हसीन इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा। मेरे दिल में भी मेरी नंद के शौहर को देखने की उम्मीद जागी और सोचने लगी, वो भी मेरी तरह एक ही दुख का मारा होगा। मैं भी तो देखूं कितना खूबसूरत है। लेकिन वो मुझे शादी में कहीं भी नज़र नहीं आया, या फिर कहीं आसपास फिर रहा होगा, क्योंकि वो इस ख़ानदान का दामाद था। लेकिन मैंने उसे नहीं देखा और मुझसे किसी ने उसे मिलवाया भी नहीं। उन दोनों का निकाह हो चुका था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। हो सकता है इसलिए वो एक दूसरे से दूर फिर रहे थे, नहीं तो यही देख लेती कि मेरी नंद किसके साथ खड़ी है। खैर मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई। खड़ी है। खैर मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई, क्योंकि वो लोग घर बना रहे थे। कुछ अरसा गुजर गया तो नंद की शादी हुई, और अजीब बात यह है कि नंद की शादी में भी दूल्हे को ना देख सकी। पहले मेरी सास ने कह दिया कि औरतें मर्दों में नहीं जाती। हमारे यहाँ ये रिवाज भी नहीं है कि दूल्हे को दुल्हन के साथ बिठाया जाए। लेकिन मेरे दिमाग में झट से बात आई। मैंने कहा कि मेरे साथ तो आपने अपने बेटे को बिठाया था। तो कहने लगी, वो तो तुम्हारी तरफ का रिवाज था, तुम्हारी तरफ के लोगों ने शोर डाला था, हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। मेरी बेटी जिस घर जा रही है वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है। खैर मैं अपने नंदोई को ना देख सकी, और शादी के बाद अपने शौहर से कहा कि उनकी शादी हो गई है तो उनकी एक दावत करते हैं। मेरे शौहर ने कहा, ख्याल बहुत अच्छा है, तुम अच्छा खाना बना लेना। मैंने कहा, फ़िक्र न करें, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। चूँकि मैंने अपनी नंद की ज़ुबान से सुना था कि उसका शौहर खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। बहुत अच्छा और बहुत ढेर सारा खाना बना लिया। दावत का दिन भी आ गया। मैं अच्छे से तैयार हो गई। जब अपने शौहर को देखती तो दिल बुरा हो जाता। वो जितना भी अच्छा सूट पहन ले, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे पीछे शीशे के सामने खड़ा था। मैंने एक नज़र उसकी और अपनी जोड़ी को देखा तो अजीब सा महसूस किया। हम लोग साथ खड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। कहाँ मेरी गोरी रंगत, कहाँ उसका बिल्कुल ही काला रंग। एक होता है सांवला, मगर मेरा शौहर तो काला था, और फिर मेरा मुतवाज़न जिस्म, मेरे शौहर का निकला हुआ पेट, जो ऐसा लगता कि किसी कमरे में दाखिल होगा तो पहले उसका पेट अंदर जाएगा, फिर वो खुद वहाँ पर दाखिल होगा। इसके अलावा मेरे शौहर के नक्श भी मोटे थे। कहते हैं अगर किसी की रंगत काली हो लेकिन नए नक्श खूबसूरत हों, फिर भी इंसान जाज़िब नज़र तो लगता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, तो आज मेरे दिल में मेरे नंदोई को देखने की उम्मीद थी कि वो कैसा है। फिर ये हुआ कि जब लोग दावत के लिए आ गए तो मेरी कहा, तुम्हारा शौहर नहीं आया? कहने लगी, वो तो बाहर मुल्क चला गया, उसे बाहर के मुल्क जाना था। मैंने कहा कि दावत मैंने तुम दोनों की है, दावत खा के चली जाता। मेरी नंद कहने लगी, भाभी कैसी बातें करती हो, आपकी दावत के लिए थोड़ी रुक सकता था, उसके टिकट थे, वो चला गया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके साथ मेरा दिल बुरा हो गया। मेरी नंद के साथ उसके सारे ससुराल वाले आए थे। सारा खाना पीना खाकर वो लोग वहाँ से चले गए। मैं सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस ख़ानदान का हिस्सा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी नंद का शौहर देखा ही नहीं था। एक दिन मेरी सास कहीं जा रही थी, उनके हाथ में एक शॉपर था। मैंने देख लिया कि शॉपर के अंदर क्या है। मैं हैरान थी कि ये शॉपर कहाँ ले जा रही है। मैंने कहा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, मुझे भी घर में दिल घबरा रहा है। तो कहने लगी,
ایک ساتھ لے جائیں گے کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہی ہوں، تم کیا کرو گی؟ وہاں ویسے بھی تم ان لوگوں کو جانتی نہیں ہو، میرے تو وہ رشتہ دار ہیں۔ تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو ٹی وی دیکھ لو، گھر کے کچھ کام پڑے ہیں، کاموں میں دل لگاؤ تو دل نہیں گھبرائے گا، اور اگر زیادہ ہی دل گھبرا رہا ہے تو اپنے شوہر کو بلا لو۔ میری ساس عجیب طرح کی عورت تھی، عجیب طرح سے بولتی، ایک بات کے 10 جواب دیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ میری ساس کے ہاتھ میں جو شاپر تھا، وہ جو میری نند کے گھر لے جا رہی تھی، اس کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ بہت ساری ہڈیاں تھیں، کیونکہ کل رات بھی ہمارے گھر دعوت ہوئی تھی اور بہت ساری ہڈیاں بن گئی تھیں۔ ان کو میں نے کوڑے میں نہیں پھینکا تھا بلکہ کچن میں ہی ایک طرف رکھ دیا تھا۔ یہ وہ ہڈیاں تھیں جو میری ساس شاپر میں ڈالے میری نند کے گھر لے کر جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی، پر پھر سوچا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی کتا ہوگا جس کے لیے یہ ہڈیاں لے کر جا رہی ہوگی، لیکن میری نند کی زبان سے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ مگر میرے دل میں بات آئی، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، میرے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ میں نے ایک دو دن میں اپنی نند کا حال چال پوچھنے کے لیے اسے کال کی اور کہا، کون کون ہے تمہارے گھر؟ میں نے اسے بتایا، کہا کہ تم لوگوں نے گھر میں کوئی کتا بھی پال رکھا ہے؟ مجھے بھی کتا پالنے کا بہت شوق ہے۔ میری نند کی آواز مر سی گئی، کہنے لگی، نہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی کتا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کتے سے، میرے گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ اس کو گھر میں رکھو تو پھر گھر بھر میں فرشتے نہیں آتے۔ میری نند میں تو پکی بات کرتی تھی کہ ان کے گھر میں کوئی کتا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس دن میری ساس ہڈیاں لے کر کیوں جا رہی تھی؟ اگر وہ ان کو پھینکنے کے لیے لے کر جا رہی تھی تو گھر کے کوڑے دان میں پھینک دیتی، شوپر میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی تو میری ساس اچھی نہیں تھی کہ گلی میں کسی کے بھوکے کتے کو دیکھا تو اس کو لے کر جا رہی ہو۔ ویسے بھی ہم لوگ کالونی میں رہتے تھے، یہاں اس طرح کا کوئی جانور آزاد تھا، یہ بہت اچھی کالونی تھی۔ خیر، یہ دن بھی گزر گیا، میں نے اپنے دماغ سے ان ساری باتوں کو نکال دیا۔ میرے لیے یہی مصیبت تھی کہ میرے خاندان میں بھی ایک شادی آنے والی تھی، میری شادی میں جو لوگ نہیں آئے تھے وہ بھی اس شادی میں موجود ہوتے، اور جب میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جاتی تو وہ لوگ مجھے بڑی بڑی باتیں سنانے والے کم نہ ہوتے، اس لیے میں پہلے ہی سوچنے لگی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں، وہاں پر بالکل بھی نہ جاؤں۔ لیکن اگلے دن پھر میری ساس ہڈیاں لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس دفعے بھی پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ نند کے گھر جا رہی ہیں۔ اب میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ساس روز اتنی ساری ہڈیاں کیوں میری نند کے گھر لے جاتی تھی؟ کیا وہ لوگ ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ یہ یہاں پر لے کر کیوں آئی ہیں؟ بیٹی کے گھر بھلا کو اس طرح کی چیز لے کر آتا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس ہر وقت میری نند سے فون پر بات بھی کرتی رہتی، اور اگر میں پاس جا کر بیٹھتی یا کہیں پاس سے گزرتی تو وہ فون لیے ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس لیے ان کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر یہ ماں بیٹی کیا بات کرتی ہیں جو میں پاس سے بھی گزر جاؤں یا بات بدل دیتی ہیں یا کہیں چلی جاتی ہیں۔ پھر میں نے ایک دن چھپ کر ان کی باتیں سنی، کیونکہ مجھے اگلے دن بندے کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، اس لیے مجھے کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں، مگر پھر بھی کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ کیوں جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیوں نہیں کرتی؟ اس طرح تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا۔ اس کے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، ہمیں کیا پتہ تھا یہ سب ہونے والا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، غیروں میں رشتہ دے کر میں تو پچھتا رہی ہوں۔ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر یہ رشتہ غیروں میں کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب میری ساس جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے کانوں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، سب کے سامنے میرے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ دراصل میری نند گھر آئی ہوئی تھی، میرا شوہر بھی بیٹھا تھا۔ مجھے میری ساس نے کہا چائے بنا کر لاؤ، میں چائے بنا کر لا رہی تھی جب میری ساس نے میری نند سے ایک ایسی بات کی جو میں نے سن لی، میرے ہاتھ سے سارے برتن گر گئے۔ میری ساس نے میری نند سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو، بس یہ سننے کی دیر تھی کہ میں بری طرح چونک گئی، کیونکہ ایک طرف میری ساس روز ان کے گھر ہڈیاں لے کر جاتی تھیں، دوسری طرف کہہ رہی تھیں کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ، ابھی تک میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ بھی نہیں آتا تھا، نہ اپنی بیوی کو لینے آتا، نہ ہی گھر میں کسی دعوت تہوار میں آتا۔ میری ساس نے کہا کیا ہو گیا؟ تم نے نقصان کر دیا۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ چائے بنا کر لاؤ، باقی سب کچھ بھی ٹھیک کر دو۔
میں رات تک سوچتی رہی، پھر میں نے اپنے شوہر سے ایک بات پوچھی۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا۔ میں نے شوہر سے بڑے طریقے اپنے گھر جاتی ہوں تو آپ مجھے لینے کے لیے آتے ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں، واپسی پر بھی خود ہی لے جاتے ہیں، لیکن آپ کی بہن کا شوہر تو اسے بالکل بھی لینے نہیں آتا۔ میرے شوہر نے کہا وہ زیادہ مصروف رہتا ہے، اگر ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں لے جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر میں مصروف ہوتا تو میں بھی نہ لے جاتا۔ میں نے کہا وہ تو ہمارے گھر دعوت پر بھی نہیں آئے، اور پچھلے دنوں سالگرہ تھی تب بھی نہیں آئے، تو کہنے لگا وہ کام ہی ایسا کرتا ہے۔ نہ میرے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ملک سے باہر ہے، جبکہ میری ساس نے کہا تھا وہ ملک سے باہر گیا ہے۔ اگر وہ ملک سے باہر تھا تو پھر اپنی بیٹی سے یہ کیوں پوچھ رہی تھی کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ میرے شوہر کی زبان پر بھی یہ نہیں آیا کہ وہ تو ملک سے باہر ہے تو گھر کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ تھا، اور جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس کو بار بار بولنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ نے آخری دفعہ اسے کب دیکھا تھا؟ تو کہنے لگے میں نے تو شادی پر ہی دیکھان رہ گئی۔ میں نے کہا آپ نے نہیں دیکھا؟ کہنے لگے تم مجھے عجیب سوالات کیوں کر رہی ہو؟ ابھی ان کی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم بھی تو 2-3 دفعے اپنے گھر گئی ہو، میں تمہیں صرف ایک دفعے لینے آیا ہوں، تو کیا تمہارے گھر والے بھی یہ کہیں گے کہ میں آتا نہیں ہوں؟ میں نے کہا معاف کر دیں، اور کوئی بات نہیں آ رہی تھی تو یہ باتیں کرنے لگی آپ سے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ سو جائیں، آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم اچھی ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پر زیادہ بولنے والی بیوی مجھے پسند نہیں، اس لیے سیدھی سادی بات کرو۔ ایک بندے کی شکل ایسی ہو پھر ایسی باتیں کرے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا رہنا میں نے اس کے ساتھ ہے، میرے سامنے اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر میں خوش رہو، زندگی امتحان ہے، ہم یہاں پر یہی سب کرنے آئے ہیں، سب کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بھاگ جائے۔ ایک دن میری نند گھر آئی تو میں نے اسے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو سو رہی ہیں۔ میں نے کہا بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں نہیں رو رہی، راستے میں آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا بہانہ ہے، جب کوئی اپنے آنسو چھپانا چاہتا ہے تو یہی بات کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ جب تک ساس نہیں آ جاتی مجھے اس کو وقت دینا تھا، کہ پھر کہیں بیٹی آئی اور تم اس کو اکیلا چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کے پاس تک نہیں بیٹھی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے چہرے پر کیا لگاتی ہیں؟ آپ اتنی حسین ہیں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں لگاتی، دراصل میں اپنی امی پر گئی ہوں، میری امی بہت پیاری تھی۔ تو کہنے لگی امی تو میری بھی مناسب شکل کی ہیں، مگر ہمارے بابا کالے رنگ کے تھے، اسی لیے ہم بہن بھائیوں کا کلر ان پر چلا گیا، ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ میں نے کہا رنگ میں کیا رکھا ہے، انسان اچھا ہونا چاہیے۔ میرے والد صاحب بھی یہی بات سکھا کر مجھے اس گھر میں بھیج دیا۔ سچ کہوں تو شروع میں بہت پریشان تھی، مگر تمہارے بھائی اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں میرا۔ کہنے لگی اگر کوئی شکل و صورت کا جیسا بھی ہو پر خیال رکھتا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی شکل و صورت کا اچھا ہو پر خیال نہ رکھیں تو پھر ان کی شکل و صورت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر کیا خیال نہیں رکھتا؟ تو اچانک سے ہی بدل گئی، کہنے لگی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، آپ اپنے گھر کی فکر کریں۔ آپ کے پاس بیٹھ گئی، آپ نے تو مجھ سے تفتیش شروع کر دی، بھابھی کبھی بھی نند کے لیے پرخلوص نہیں ہو سکتی۔ میں حیران رہا تھا۔ خیر میری ساس وہاں آ گئی، اور جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو میری نند نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہ بھی اس کی مہربانی تھی کہ اس نے میری ساس کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں ہی عجیب تھیں۔ میری نند اور اس کی حرکتیں مشکوک ہو گئیں، میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سوچا اپنی نند کے گھر چلی جاتی ہوں، کہہ دوں گی کہ اسے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر کا تو مجھے پتہ تھا، اپنی ساس سے جھوٹ بول کر نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، مگر نند کے گھر جا رہی تھی۔ ویسے بھی میں اس کے گھر جا سکتی تھی، میں اس کی بھابھی تھی، وہ بھی تو میرے گھر آتی تھی۔ دراصل وہ تو میرا گھر تھا ہی نہ، میں اس کے گھر چلی گئی چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ گھر گئی تو سامنے کوئی نہیں تھا، ایک چھوٹی بچی نظر آئی۔ میں نے اپنی نند کا نام لے کر بولا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کمرہ اوپر ہے۔ میں کمرے کی طرف گئی،
وہاں سے مجھے شور کی آواز آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باہر سے ہی دیکھ رہی تھی، میری نند کی ساس کے ہاتھ میں ہڈیاں تھیں، اس کا شوہر بھی وہیں پر کھڑا تھا۔ وہ میری نند کے بال پکڑ کر اسے جھٹکے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم ہمارے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ میں بھی کہوں کہ سالن میں اتنی بوٹیاں نہیں ہوتی جتنی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں اپنی گندگی ہمیں کھلا کر کیا کرنا چاہتی ہے؟ تمہاری ماں جادوگرنی ہے، وہ جادو کر رہی ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہاں پر پہنچ گئی۔ میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو اچھا بھلا صحیح انسان تھا، وہاں پر چپ چاپ کھڑا تھا۔ پھر میری ساس نے یہ کیوں کہا کہ اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں؟ خیر، میں اپنی نند کو اپنے ساتھ لے آئی اور وہاں پر میں نے اسی کا ساتھ دیا، لیکن گھر آ کر یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ پھر میرے شوہر نے میری ساس سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس کے سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو کالی کلوٹی کہتے ہیں۔ میں ان پر عمل کر رہی تھی جس میں اپنے گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں ان کے گھر کے سالن میں ڈالنا ہوتی تھیں، اس لیے میں روز اس گھر کی بچی ہوئی ہڈیاں اپنی بیٹی کے گھر لے جاتی۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ میری بیٹی کے غلام ہو جاتے۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو باندھ کر آئی ہو یا نہیں، تو کہنے لگی وہ ایک دھاگا تھا جو اس کے پاؤں پر باندھا تھا جب وہ سو رہا ہو، اسی لیے میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسے باندھ کر آئی ہو یا نہیں۔ یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا اگر ان کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو میرے سے شادی کیوں کی؟ شادی پہ ہم نے کون سا اس کے چہرے پر نقاب کروا دیا تھا؟ دیکھ کر ہی تو لے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ وہ تو سامان اور زیورات دیکھ کر لے گئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کون سا ہو رہا تھا؟ ہم نے تو اپنی بہن کو کوئی ضرورت نہیں دیے کیونکہ سونا بہت مہنگا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو بھی اسی لیے کچھ نہیں دیا۔ میری ساس نے کہا تم نے جھوٹ بولا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو بھی سونا دیا ہے جو کہ میرا تھا۔ میں نے اپنی بہو کو سونا نہیں دیا لیکن بیٹی کو دیا تھا تاکہ اس کی عزت بن جائے۔ شوہر نے کہا کہ آپ نے بہت ہی برے لوگوں میں اس کا رشتہ کر دیا، یہ تو ساری زندگی خوار ہوگی۔ میں کل ہی اس کے گھر سے بات کرتا ہوں، میری بہن کو سلیقے سے رکھنا ہے تو رکھے، اگر نہیں رکھنا تو مجھے بتائیں۔ نند کا کہنا تھا اس نے مجھے بہت مارا، میرا شوہر بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ دونوں ماں بیٹا کل کو مل کر پھر مجھے ماریں گے۔ ہم لوگوں نے ان سے کیا بات کرنا تھی، وہ خود ہی ہم سے بات کرنے آ گئے۔ انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی اور اس کی ماں پر بھروسہ نہیں، آپ لوگ ہمیں اپنی گندگی کھلاتے رہے، اس کے بعد ہمیں کوئی راہ نہیں نکلتی۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی سے ہمارا بیٹا خوش نہیں اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے انہوں نے بات ختم کر دی، لیکن وہ چیزیں واپس نہیں کر رہے تھے۔ پھر میرے شوہر کو فیملی کورٹ میں کیس کروانا پڑا۔ کیس میری نند کے حق میں ہو گیا، فیصلہ اس کے حق میں تھا۔ پھر ان کو ساری چیزیں واپس کرنا پڑیں، سارا سونا بھی۔ میرے شوہر نے میری ساس کو سمجھایا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کیجیے گا۔ سامان اور چیزیں دیکھ کر جو لڑکی لے جاتے ہیں لیکن بعد میں اسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے شوہر کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا بھی ہونا چاہیے، خالی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میری خوش قسمتی کہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اس سارے معاملے کو اس نے سنبھالا۔ میری نند پھر سے گھر آ گئی لیکن وہ بھی اتنی دکھی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ بہت بدتمیز تھے۔ میری ساس کا رویہ بھی بدل گیا، اب وہ میری نند کے لیے اس کے ہم پلہ کو رشتہ تلاش کرنے لگی۔ میں ان کی مدد کرتی، اپنی نند کو کبھی کوئی تانا نہیں دیتی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔